बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने प्रोग्राम में दिन भर की अहम खबरें शामिल करेंगे, मगर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होगा मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ज़िक्र से। आज 9 नवंबर है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। आपकी शायरी पूरी नौजवान नस्ल के लिए आज भी रहनुमाई का काम सरअंजाम दे रही है। आज मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम इकबाल मनाया गया और तमाम छोटी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आज अल्लामा इकबाल के पैगाम को दोबारा से ताज़ा किया गया, नौजवान नस्ल तक मुंतकिल किया गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ना सिर्फ़ एक शायर हैं बल्कि एक फ़िलासफ़र, एक कामयाब सियासतदान और एक कानूनदान की हैसियत से इस दुनिया पर अपनी ज़िंदगी बसर करके गए। और जो उनका पैगाम है शायरी के ज़रिए, जब वो हम पढ़ते हैं, उनकी शायरी पढ़ते हैं, तो उनकी शायरी में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आम आदमी, आम सतह का आदमी, आम इंटेलेक्ट लेवल का आदमी उनको समझ नहीं पाता। तो उनकी शायरी का क्या पैगाम है। उनके जो लेक्चर्स हैं, 7 मशहूर लेक्चर जिसे ऑक्सफोर्ड ने भी शाया किया है, ऑक्सफोर्ड प्रेस ने 1934 में जिन्हें शाया किया है, उनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या पैगाम दिया है, यही आपको मालूमात देने के लिए हमने आज टेलीफोन लाइन पर दावत दी है शायर और फिल्म लेक्चरर अहमद हमाद साहब को। उनसे जानेंगे कि आखिर अल्लामा इकबाल की शायरी का उनका जो पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए, वो आसान अल्फाज में क्या है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नामवर शायर और उस्ताद भी हैं, फिल्म लेक्चरर हैं और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में इल्म के मोती बखेरते हैं, अहमद हमाद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त निकाला उर्दू पॉइंट के नाजरीन के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका रुखशान। अहमद हमाद साहब, आज यौम इकबाल है और तकरीबन तमाम छोटी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो आज खुली हुई थी, वहाँ पर यौम इकबाल के पैगाम को, अल्लामा इकबाल के पैगाम को आम करने के लिए, नौजवान नस्ल तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ सेमिनार्स भी मुनक्किद करवाए गए। अहमद हमाद साहब, जब हम अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ते हैं तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक आम आदमी को समझ नहीं आता, एक आम नॉलेज के आदमी को, आम इंटेलेक्ट लेवल के आदमी को उनकी शायरी ठीक तरीके से समझ नहीं आती, क्योंकि एक तो मुश्किल है और एक आम नॉलेज का आदमी उसको समझ नहीं पाता। आप चूँकि एक शायर हैं, नामवर शायर हैं और आपका मुतालिया भी वसी है, तो आपसे मुख्तसर सा ये जानना चाहेंगे कि अल्लामा इकबाल का पैगाम नौजवान नस्ल के लिए क्या है। रुखशान, इस अल्लामा इकबाल के कलाम को समझने के लिए जो 2 कलीदी अल्फाज हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो हैं एक हरकत और दूसरा हरारत। जी, अल्लामा इकबाल के सारे कलाम का जो न्यूक्लियस है वो यही 2 अल्फाज हैं। वो रेस्टलेसनेस को पसंद करते थे और वो ज़िंदगी की हरारत को पसंद करते थे, यानी वो ठंडक को, सुकून को पसंद नहीं फरमाते थे। तो उनकी सारी शायरी अगर आप देख लें, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है, तो वो आप देखेंगे कि इन्हीं 2 अल्फाज के गिर्द घूमती है उनकी शायरी। उनको वो शख्स पसंद नहीं था जो सुस्त होता, और उनको वो शख्स भी पसंद नहीं था जो कहीं पे कोई इनोवेशन से उसका जी कतराता था वो। तो ये है इकबाल का सारा जो समझ लें, जैसे आपने फरमाया कि मुख्तसर तरीन अल्फाज में इकबाल की शायरी का जो वो मैसेज है वो क्या है, तो वो यही है कि हरकत होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, हम वक्त आपको सरगर्म रहना चाहिए और आपके अंदर ज़िंदगी की हरारत होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर आप अपने आप को दरियाफ्त करेंगे और अपनी खुदी को दरियाफ्त करेंगे। जब अपनी खुदी को दरियाफ्त कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप उसको नरिश करेंगे, उसको परवान चढ़ाएंगे और उस सतह पे लेके आएंगे जो कि नियाबत इलाही यानी अल्लाह ताला के नायब होने के लिए ज़रूरी होती है। तो अल्लामा साहब का सारा कलाम जो है ना इसी के गिर्द घूमता है। उनका ये ख्याल है कि इंसान जो है वो बड़ी कीमती चीज़ है और बेमकसद ज़ाहिर है, अल्लाह ताला ने नहीं पैदा किया हुआ, और मकसद उसका क्या है, सेल्फ डिस्कवरी। तो खुद ही की दरियाफ्त जो है ना, खुद को पहचानना और फिर जी हाँ, खुद ही की पहचान, खुद को पहचानना। और ये हो उसी तरह वो ये इंसान मतलब अपना आप उसी पे खुलता है जो मुतहर्रक भी हो और जो यानी हरकत में भी हो और जिसके अंदर ज़िंदगी की हरारत हो, ज़िंदगी की हरारत से भरपूर आदमी हो
اور مستقل متحرک ہو، صرف وہی اپنی خودی کو پہچان سکتا ہے۔ ٹھیک ہے احمد حماد صاحب، علامہ اقبال کے 6 لیکچرز بھی ہیں جنہیں 1930 میں سب سے پہلے تو لاہور میں کپور آرٹ ورکس نے شائع کیا، اور پھر 1934 میں آکسفورڈ پریس نے انہیں شائع کیا اور ان کو ٹائٹل دیا دا کنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس۔ یہ جو لیکچرز ہیں 6 ہیں یا 7 ہیں؟ رخسان یہ پرائمریلی تو 6 لیکچرز تھے، اور علامہ اقبال نے جو کہنا تھا وہ سارا کچھ ان 6 لیکچرز میں کہہ دیا تھا، اور بڑا سیکوینشل انداز میں انہوں نے جو ہے نا پہلے لیکچر میں نالج پہ بات کی، اس کے بعد پھر وحی پہ بات کی، اس کے بعد پھر آگے چلتے چلتے جو 6واں لیکچر تھا جی وہ آپ کے سارے میسج کا کلائمیکس تھا، اور وہ کلائمیکس یہ تھا کہ وہ کہتے تھے پرنسپل، 6 لیکچر کا جو نام رکھا انہوں نے وہ تھا پرنسپل آف موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اجتہاد جو ہے نا وہ انہوں نے اس نتیجے پہ وہ لے کے آئے اپنی ساری گفتگو کو تھرو لیکچرز کے، جو اسلام ہے وہ جامد مذہب نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے خیال کا جو بنیادی جو جو کی ورڈز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے وہ حرکت ہے اور حرارت ہے۔ تو یہ جو 6واں خطبہ ہے جی یہ بھی اسلام میں اصول حرکت اس کا ترجمہ ہے، تو یہ بھی حرکت پہ ہے۔ اور حرکت اب کس سینس میں؟ حرکت اس سینس میں کہ دنیا کے باقی مذاہب کے برخلاف اسلام جو ہے وہ اپنے اصول فقہ میں، اپنے جورسپروڈنس میں بھی اجتہاد پہ یقین رکھتا ہے، یعنی کسی جگہ پہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے، دینی معاملہ ایسا آ جائے کہ جس کی نص قرآن کریم سے یا حدیث سے یا سنت سے نہ مل رہی ہو، تو علماء کرام بیٹھیں اور اس مسئلے پہ اجتہاد کر لیں اور قانون سازی کر لیں۔ تو علامہ صاحب کو یہ بڑا پسند تھا یہ والا اسلام کا پہلو، اور اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور 6واں لیکچر جو تھا وہ اسی موضوع پہ ہے، اور یہ ان کا کلائمیکس ہے۔ اور وہ یہی کہتے تھے کہ جو 5ویں لیکچر میں مثلاً انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے وہ جدید اور قدیم دنیا کے سنگم پہ کھڑی ہے، آپ کی پشت پہ قدامت رہ گئی اور آپ کے سامنے جدت ہے۔ تو اس جدت کا جو کلائمیکس تھا وہ پھر 6 خطبے میں تھا، یعنی اجتہاد۔ تو یہ اس طرح 6 خطبے تھے وہ، اور 6 کے 6 خطبے وہ مسلمان آڈینس کو دیے، لیکن اس کے بعد پھر ایک نان مسلم جو آڈینس تھی اس کے لیے ان کو ایک خطبہ لکھنا پڑا۔ وہ جو کانٹ کا ایک خطبہ تھا، از ریلیجن پاسبل، اس کی جی بنیاد پہ ہی انہوں نے پھر لکھا، وہ ان کانٹ کا تھا از میٹا فزکس پاسبل، تو انہوں نے لکھا از ریلیجن پاسبل۔ تو یہ غیر مسلم جو تھے برادری، ان کے لیے پھر انہوں نے یہ خطبہ لکھا، اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے 2 ہی رستے ہیں، ایک تو علم کا یعنی سائنس اور فلسفے کا رستہ ہے، اور دوسرا مذہب کا رستہ ہے۔ علم اور سائنس اور فلسفے کا راستہ آپ کو آگ میں چھوڑ دیتا ہے، اور جو صحیح حقیقت اولا تک یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے آپ کو۔ حقیقت اولا کی جو ہے نا وہ مینیفیسٹیشن آپ کی ذات پہ ہوتی ہے، وہ صرف مذہب ہی کا کام ہے۔ مذہبی آدمی ہی اس کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے، علمی آدمی اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتا۔ تو یہ کرکس تھا 7ویں خطبے کا۔ تو بعد میں جتنے بھی آنے والی کتابیں تھیں ان میں یہ 7 خطبے شامل ہوئے۔ ہر خطبے میں انہوں نے مختلف پیغام دیا ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ ایک سیکوینشلی چلے۔ مثلاً خطبوں سے بھی پہلے پریفیس میں انہوں نے لکھا کہ یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، جی یہاں پہ ہم مطلب سوچتے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے وہ پہلے ہی لیکچر میں آ کے انہوں نے پہلے ہی لیکچر میں یہ بیان کیا کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں، کیا وہ صرف حواس ہیں، ہمارے 5 سینسز ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں، یا کوئی اور بھی ذریعہ ہے، یعنی جیسے کہ وحی ہے، الہام ہے، وجدان وغیرہ ہے۔ تو یہ وحی کے حوالے سے ہی زیادہ تر انہوں نے اپنی گفتگو کو ادھر رکھا، کیونکہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آپ کے لیے آئیڈیل تھی۔ تو اس طرح انہوں نے علامہ اقبال کے یہ ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے رخشان کہ علامہ اقبال نے یہ لیکچرز کیوں لکھے۔ وہ اس لیے لکھے کہ جس وقت یہ لکھ رہے تھے 1930s میں، اس وقت تک سائنس اتنی ترقی کر گئی ہوئی تھی کہ اب جتنا جو بھی پڑھا لکھا طبقہ آ رہا تھا ویسٹ میں ہو یا ایسٹ میں ہو، وہ سائنس سے ہی متاثر ہوتا تھا اور سائنٹیفک انٹرپریٹیشن آف دا ورلڈ پہ یقین رکھتا تھا، جس سے آہستہ آہستہ ایک روحانی جو ایک تعبیر تھی اس دنیا کی وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اقبال کے سامنے یہ بہت بڑا ایک محاذ تھا، ایک چیلنج تھا، کیونکہ اقبال مسلمان تھے اور اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ توحید جو ہے وہ ایک
علم کا بیج ہے توحید. تو جو بھی ہمیں کثرت نظر آتی ہے یہ رنگا رنگی دنیا کی، اس کی بنیاد میں وحدت ہے. مجھے، آپ کو، چرند پرند کو، سمندروں کو، ستاروں کو، سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ وہ وحدت ہے جس کی ریفلیکشن یہ ہم سب، آپ ہم سب یہ کثرت ہے. تو اقبال اس طرف لانا چاہ رہے تھے، اس لیے پھر انہوں نے ویسٹ کو جواب دینے کی خاطر یہ ایک، یعنی ویسٹرن جو تھاٹ تھی، جدید سوکر سائنس تھی، اس کو جواب دینے کی خاطر، کاؤنٹر کرنے کے لیے اسے کہ اللہ کا بھی وجود ہے. جی ایگزیکٹلی. اچھا احمد حماد صاحب، علامہ اقبال کی ایک ڈائری بھی ہے، جو ڈائری وہ لکھا کرتے تھے وہ بعد میں پھر پبلش بھی ہوئی. جی ہاں. ڈائری میں کیا لکھتے تھے یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے، چونکہ آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے لکھتے رہتے ہیں. جی رخشان، علامہ صاحب ایک تو ویسے ہر مہذب قوم جو ہے اس میں ہم نے یہ ان کی کامن ایک پریکٹس دیکھی کہ وہ اپنا روز نامچہ لکھتے ہیں. زیادہ تر نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اپنی ڈائری لکھتے ہیں. چلیں روز نامچہ نہ صحیح، کچھ دن بیچ میں چھٹی کر کے تو لیکن لکھتے ضرور ہیں، اپنے خیالات کو اپنی ڈائری میں قلم بند کرتے ہیں. تو اقبال بھی چونکہ بالکل ایک اس زمانے کے ماڈرن آدمی تھے اور پھر یورپ میں بھی رہے، تو وہ بھی ڈائری لکھا کرتے تھے اپنی. اور جب ظاہر اقبال نے یہ تشکیل جدید یعنی ریکنسٹرکشن جیسے لیکچرز دے دیے تو obviously پھر اس لیول کی پھر ایک طرف تو یہ ان کا فکر و فلسفہ تھا جو ریکنسٹرکشن کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، دوسری طرف ان کا شعری کام تھا جو اتنا ہی عظیم اور بلند و بالا ہے جتنا کہ دنیا میں کسی بھی شاعر کا ہو سکتا ہے. اور یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ عالمی ادب کے مقابلے میں اگر ہم مثنوی رکھ سکتے ہیں تو اقبال کا جاوید نامہ بھی اسی تمطراق اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اقبال کی شعری عظمت بھی اتنی ہی بلند ہے جتنی ان کی فکری عظمت، وہ مطلب وہ آپ امپریسو ہے ان کی عظمت جتنی کہ فکری ہے. تو یہ ہے کہ اقبال کو پھر مزید دیکھا گیا کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا اس کے ظاہر ہے یہ جو تناور درخت بن گیا، شاعری کی صورت میں اسرار خودی بھی آئی، جاوید نامہ بھی آیا، بال جبریل بھی، اور یہ جو نثر کی کتابیں ہیں اس میں علم الاقتصاد بھی ہے، ریکنسٹرکشن بھی ہے، میٹا فزکس آف ایوولوشن آف میٹا فزکس ان پرشیا بھی ہے. تو یہ نثری کام جو تھا ان کا، اس کے پیچھے وہ جو جب ڈیولپمنٹل جو ایئرز تھے، اقبال جب خود اسٹڈی کر رہے تھے تو وہ اس دوران میں وہ کیا سوچتے تھے، کیا لکھتے تھے. تو پھر پتہ چلا کہ ان کی ایک ڈائری ہے جو کہ وہ دریافت ہوئی اور اس کے بعد پھر اس کو شائع کیا. جاوید اقبال جو ان کے صاحبزادے ہیں جی انہوں نے شائع کیا، اور اقبال کے اپنے ہاتھوں سے جو لکھے ہوئے وہ پرچے، وہ صفحات ہیں، وہ بھی اس ڈائری کا حصہ بنایا. اچھا اس ڈائری میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کم و بیش وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو ان کی شاعری میں اور ان کی لیٹر آن جو نثر ہے جیسے ریکنسٹرکشن جیسے لیکچرز ہیں عظیم الشان، ان میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ بڑے پریمیچور اور بڑے پریمیٹیو لیول کے ہیں. تو مثلاً میں آپ کو ایک دو کوٹ سناتا ہوں. جی ضرور ڈائری ضرور. میں انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ آرٹ از اے سیکرڈ لائی، یعنی جو فن ہے ایک مقدس جھوٹ ہے. جھوٹ تو ہوتا ہے فن، لیکن ہوتا مقدس ہے، اس سے لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا، اس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اقبال کا نظریہ فن ہے. اچھا اسی طرح ایک بڑی انٹرسٹنگ رخشان، آپ اس سے اسپیشلی بڑا شوق سے سنیں گے، وہ انہوں نے لکھا اپنی ڈائری میں کہ نیشنز آر بورن ان دا ہارٹس آف پوئٹس اینڈ ڈائی ان دا ہینڈز آف پولیٹیشینز، کہ قومیں جو ہیں وہ شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں وہ اپنی ڈائری میں لکھا کرتے تھے. اور وہ کانٹ اور لائبنیز اور برگسا اور نیٹشے اور فشتے اور تمام لوگوں کا ذکر اس ڈائری میں موجود ہے. تو ہم نے جب ان دونوں جو ان کی یہ ڈائری ہے اس کو اور ان کے جو خطبات ہے جو ان کی میچورٹی کا ایک ہائٹ ہے، ان دونوں کو جب ہم رکھ کے تقابلی جائزہ کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لیکچر تناور درخت ہے تو ڈائری ان کا بیج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام نوجوانوں کو یہ ڈائری ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس عمر میں یا ہمارے نوجوان اس عمر میں کیا کر رہے ہیں اور علامہ اقبال کیا سوچ رہے تھے اور کیا لکھ رہے تھے. بالکل خلاصہ تو آپ نے آج بتا ہی دیا ہمارے پروگرام میں. بہت شکریہ احمد حماد صاحب. آج یوم اقبال ہے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت اردو پوائنٹ کے ناظرین کے لیے مختص کیا. ونس اگین تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے نامور شاعر اور فلم لیکچرر احمد حماد صاحب، اور یوم اقبال کے حوالے سے اقبال کی جو شاعری ہے، علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں اور علامہ اقبال کی جو ڈائری ہے، ان سب کا خلاصہ احمد حماد صاحب نے چند منٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کی.